ठोकर लगती है जभी तो दिल अल्लाह सुब्हाने व ताला से जा लगता है। ठोकर लगती है जभी तो दुनिया का पता चलता है। रुलाती है जब दुनिया तो अश्क जो है अल्लाह सुब्हाने व ताला के सामने गिरते हैं। दिल का हाल फिर आंखों से बयां होने लगता है। ये आंसू तुम्हारी फरियाद बनकर अल्लाह सुब्हाने व ताला के सामने बहने लगते हैं और ये आंसू तो तुम्हारी ज़बान बनकर अल्लाह सुब्हाने व ताला के सामने इल्तिजाएं करते हैं। बहुत प्यार आता है अल्लाह सुब्हाने व ताला को तुम्हारे आंसुओं पर। अर्श तक जाती हैं ये तुम्हारी आहें, खामोश आंसुओं की आहट, वो गले में अटकी हुई आवाज़ और सिसकियाँ। ये वो मुकाम है जहाँ पर बंदा बहुत ही ज़्यादा बेबस हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह सुब्हाने व ताला ही अता करने वाले हैं। फिर अल्लाह सुब्हाने व ताला तुम्हारे दामन को कैसे खाली छोड़ सकते हैं, कैसे तुम्हारी फरियाद को रद्द कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाने व ताला ज़रूर अता करेंगे। अभी बस थोड़ा सा सब्र का वक्त है, तवक्कुल से मांगने का वक्त है, लेकिन अजर इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व ताला से जो तुमने मांगा है उसमें थोड़ी ताख़ीर ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाएगी। क्या समा होगा जो ये सजदा तुम्हारे गम का आखिरी सजदा होगा। क्या खबर इसी दुआ से ही कबूलियत का दरवाज़ा खुलना हो। तुम जो ना उम्मीद हुए हो, अपने ख्यालात की जद में आकर मजबूर होकर बैठे हो, क्या पता अगली दुआ ही तुम्हारे नसीब को बदल कर रख दे। ये जो अश्क बहाते हो, सब्र का दामन थामे हो तुम, क्या पता इन आंसुओं के बाद ही तुम्हारे लिए मौजिज़ात होने हो और इनका अजर तुम्हें मिलना हो। इस देरी के हाथों मजबूर हुए दुआ मांगना कभी मत छोड़ना। क्या पता इसी बेबसी के बाद तुम्हारी दुआ जो है वो नामुमकिन से मुमकिन होनी हो। कभी गौर किया है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाने व ताला ने हमें हर कहानी के इख्तिताम में यही बताया है कि मायूस हो गए तो कुछ नहीं पाओगे और शुक्र करोगे तो अल्लाह सुब्हाने व ताला की नेमतों को गिनते रह जाओगे। कभी गौर किया है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाने व ताला ने हमें हर सूरा में उम्मीद ही दिलाई है। हर सूरा में अल्लाह सुब्हाने व ताला ने यही फरमाया है कि तवक्कल करने वाले कभी हारते नहीं हैं। बेशक उन्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता, अल्लाह सुब्हाने व ताला मुश्किलात को आसान कर देते हैं, फिर भी वो आगे जाकर कामयाब ही होते हैं जो अल्लाह सुब्हाने व ताला पर तवक्कल और यकीन रखते हैं। कभी गौर किया है इस बात पर कि अल्लाह सुब्हाने व ताला ने ये क्यों फरमाया है कि मैं बहुत करीब हूँ, ये क्यों फरमाया है कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। इसलिए कि अल्लाह सुब्हाने व ताला रास्ते आसान कर देते हैं। इसीलिए कि जब तुम अपने हक पर सब्र करते हो और अल्लाह सुब्हाने व ताला से दुआ की कबूलियत का यकीन रखते हो, तो अल्लाह सुब्हाने व ताला ज़रूर रास्ते बना देते हैं और अल्लाह सुब्हाने व ताला तो हर चीज़ कर देने पर कादिर हैं। इसीलिए कि अल्लाह सुब्हाने व ताला जानते हैं कि उसका बंदा या बंदी कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर पड़ जाता है। अल्लाह सुब्हाने व ताला जानते हैं कि शैतान तुमको ज़रूर बहकाएगा। अल्लाह सुब्हाने व ताला जानते हैं कि मेरा बंदा बंद दरवाजे देखेगा तो परेशान हो जाएगा, उसके साथ कोई भी नहीं होगा, वो ये सफ़र अकेला कैसे तय करेगा। अल्लाह सुब्हाने व ताला जानते हैं कि मेरा बंदा मेरी बंदी जब वसाइल नहीं देखेंगे तो ना उम्मीद हो जाएंगे। फिर एक बात अपने दिमाग में गिरा की तरह बांध कर रख लो कि अल्लाह सुब्हाने व ताला खुद ब खुद रास्ते आसान कर देते हैं, तेरे लिए वसीले बनाकर भेज देते हैं। अल्लाह सुब्हाने व ताला तुम्हें किसी का मोहताज कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व ताला वसीले बना देने पर कादिर हैं। तो हमेशा अल्लाह सुब्हाने व ताला से तवक्कल और यकीन के साथ मांगती रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाने व ताला बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देंगे। इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आप लोगों को जी जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। तो मेरी प्यारियों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग भी दरूद इब्राहीम पढ़ लें, मैं भी दरूद इब्राहीम पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो है हम आगे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं।
میری پیاریوں، آج کی ویڈیو میں جو ہے چند سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی جو چھوٹی سی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری بہن جو ہے 15 سالوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل دعا کر رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھے ہوئے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ان بہن کی دعا کو 21 دنوں میں ماشاءاللہ سے قبول کیا ہے۔ اللہ پاک میری پیاریوں ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بس آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر منزل کو آسان کر دیتے ہیں، مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں، صبر کے صلے جو ہیں وہ ملنے لگ جاتے ہیں۔ جو دعائیں ناممکن ہوتی ہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فرما کر ان کو ممکن کر دیتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کریں۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہو، جھوٹ بولا ہو، جھوٹی امیدیں دلائی ہو، وعدہ خلافی کی ہو، بہت زیادہ تکلیف دی ہو، تو کیا آپی ہمیں اس انسان کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انصاف کی امید جو ہے وہ بنائی رکھنی چاہیے؟ آپ مجھے اس بارے میں بتائیے گا۔ اور آپی اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی زبان پر جو ہے آپی اسی انسان کو اپنی زندگی میں پانے کی دعا آ جائے، تو کیا سمجھ کر آپی یہ ہم مانگیں؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے اس بارے میں جواب دیجیے گا، مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، مجھے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آ رہے ہیں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، آپ کی سب پریشانیاں دور ہوں، آمین ثم آمین۔ دیکھو میری پیاریوں، اگر کوئی انسان ہم سے معافی کی امید رکھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، چاہے اس نے جتنا مرضی آپ کے ساتھ برا کیا ہو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کیا بات کہہ رہی ہیں، لیکن میری پیاریوں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جتنا مرضی آپ کے ساتھ برا کر لے، اور ایون کہ ایسا برا کر لے کہ آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو، آپ کے پاس کوئی جانے کی جگہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی آگے وسیلے نہ ہو، تکلیف دینے کے باوجود، جھوٹ بولنے کے باوجود کو وہ تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلا جائے، تو پھر بھی میری پیاریوں آپ اس کو معاف کر دو۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ پاک کا انصاف جو ہے وہ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انصاف کرتے ہیں کہ میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتے۔ ہم انسان جو ہیں وہ دوسرے انسان کے بارے میں برا سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کسی کے بارے میں برا سوچ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ غلط ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ آپ غلط ہیں، اگر وہ انسان غلط ہوگا جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا، جھوٹ بولا، تکلیف دی، آپ کو اس لمحات میں چھوڑ کر چلا گیا جب آپ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس انسان کو معاف کر دیتی ہیں، یا کوئی بھی میری پیاریوں اگر اس سوال سے ریلیٹ کر رہی ہیں میری پیاریاں، اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو معاف کر دینا بہت مشکل کام ہے، تو میری پیاریوں اگر آپ لوگوں کا آج دل مانتا ہے، اپنی آپی کی اس بات کو مان کر ان کو معاف کر دو۔ آپ دیکھ لینا کہ آپ کا دل کتنا سکون میں آ جائے گا۔ کہ میری پیاریوں، مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیا کسی کے لیے کوئی برائی تو نہیں ہے، کہ ہم کسی کے لیے کوئی برا تو نہیں مانگ رہے، ہم کسی کے لیے برا تو نہیں سوچ رہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور میری پیاریوں، جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہو تو اللہ پاک بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ ہم خود بھی بہت گنہگار ہیں، خطۂ کار ہیں، میں خود بہت گنہگار ہوں۔ تو میری پیاری، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو میری پیاری آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اس انسان کو معاف کر دیں، چاہے اس نے جتنا مرضی آپ کے ساتھ برا کیا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کی زبان سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہے اور اس کو پانے کی خواہش آپ کے دل میں ہے، تو میری پیاری آپ اپنی دعا میں اس چیز
کو شامل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو میرے حق میں بہترین کر کے عطا کریں اور اس کو اس کی غلطیوں کا احساس ہو جائے. کیونکہ میری پیاریوں ظاہر ہے اگر آپ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے لوگوں کے دلوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کی پرسنالٹیوں کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو بدل دیں گے اور وہ انسان آ کر ایک نہ ایک دن آ کر آپ سے معافی ضرور مانگے گا. اس کا ذکر آپ کی دعا میں بار بار آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کرنے سے اس انسان کی زندگی کو بدل دینا ہو. اسی لیے ہو سکتا ہے میری پیاری اس انسان کا خیال جو ہے آپ کی دعا میں آ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا مانگے تاکہ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے. میں دعا مانگے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے, اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرمائے, اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان فرمائے, انسان کو احساس ہو جائے. کیونکہ میری پیاریوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم دعا کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے کے بغیر جو ہے پتہ نہیں ہل سکتا. تو یہ جو ہمارے دو ہاتھ ہیں میری پیاریوں, یہ دعا کے لیے جو اٹھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے ہی اٹھ رہے ہیں. اگر ہم کسی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. جب ہمارے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے, ہم بدلہ لے سکتے ہیں, اس کو ہر چیز کا ریونج ہم لے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر صبر کر لیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. میری پیاریوں اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو ہی تو میری پیاریوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. میری پیاریوں ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے اتنا برا سوچ لیں کہ ہم اس انسان کو سوچیں کہ بس اب میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی یا میں اس کے لیے برائی سوچوں گی. میری پیاریوں ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے. ہم اگر کسی کو معاف کریں گے تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے, اللہ پاک ہمارے پردے رکھیں گے. تو میری پیاریوں اپنے لیے بھی اچھا سوچا کریں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچا کریں. اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں, السلام علیکم آپی, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپی میری جو تہجد کی نماز ہے اس کی روٹین نہیں بن پا رہی. آپی ابھی کچھ عرصہ پہلے میری پراپر روٹین بن گئی تھی, لیکن آپی پھر کچھ ایسا ہوا بیچ میں گیپ آ گیا تو آپی میری روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. آپی میں دعا کر کے بھی سو رہی ہوں لیکن آپی میری آنکھ نہیں کھل پا رہی. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. اور مجھے آپی یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, شاید اسی وجہ سے اللہ پاک مجھے تہجد میں نہیں جگا رہے. ایون کہ آپ فجر میں میری آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن آپ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے میری آنکھ کھلتی ہے اور میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ اب میں کیا کروں. آپ مجھے بتائیں کہ میں تہجد کی دوبارہ سے روٹین میں کس طریقے سے سیٹل کر لوں تاکہ میری آپ ہی تہجد اور فجر میں جو عبادت میں کرتی تھی وہ دوبارہ سے میں کس طریقے سے کنٹینیو کر سکتی ہوں. وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن, اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آمین ثم آمین. اچھا میری پیاری کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو, اللہ پاک خیر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو توفیق ضرور عطا فرمائیں گے اور آپ ضرور تہجد کا سجدہ ادا کریں گی انشاءاللہ. میری دعا ہے, میری پیاریاں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی. آپ ایسا کریں, آپ دیکھیں کہ آپ جب پہلے سو رہی تھی, جو آپ کا پہلے شیڈیول تھا یا جو ٹائم ٹیبل تھا وہ آپ کس طریقے سے مینیج کر رہی تھی. کیونکہ میری پیاریوں ظاہر ہے میری پیاریوں کچھ نہ کچھ چینجنگ ضرور ہوتی ہے ہماری لائف میں, ہمارے ڈیلی روٹین میں, جس سے ہماری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ رات کو 9 بجے سو جاتی ہوں گی تو آپ کی ایزیلی جو آنکھ ہے وہ تہجد کے وقت کھل جاتی ہوگی. اب ایسا ہوگا کہ شاید آپ لیٹ سو رہی ہوں گی یا بہت زیادہ جو آپ کھانا کھا کر اینڈ ٹائم پر سوتی ہوں گی. کیونکہ میری پیاری سونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ کھانا کھا لیا کرو, اس کے بعد آپ نماز پڑھا کرو, واک کیا کرو, اپنی روٹین کو اس طریقے سے سیٹ کر لو. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پراپرلی شیئر کروں گی اپنی روٹین بھی, تو آپ لوگ اس میں بھی دیکھ لیجئے گا. تو باقی میری پیاری بہن آپ لازمی اپنی روٹین پہ غور کریں, کانسنٹریٹ کریں. اور کوئی بات نہیں, اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے کھانے کا جو ٹائم ہے آپ اس کو تھوڑا جلدی کر لو مینیج. آپ کوشش کرو کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کھانا پینا کھا لو, اس کے بعد آپ کوشش کرو کہ اب آپ کھانا نہیں کھاؤ گی. سونے سے پہلے نا تھوڑا آپ پانی پی لیا کریں تاکہ ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ جلدی کھل جائے گی. تو آپ جب سو جائیں گی تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی آپ کی بیچ میں نیند ہو جائے گی نا, صرف وہ ہمارے برین کا ایک سرکل ہوتا ہے کہ 4 گھنٹے کے دوران جو ہے ہماری آنکھ ایک بار کھلتی ہی کھلتی ہے. اس طریقے سے کر کے دیکھیں, آپ کی روٹین انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی. باقی آپ دیکھیے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کی روٹین میں کیا چینج آیا ہے,
کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہوگی، یا تو آپ کے کھانے کی چینجنگ ہوئی ہوگی، یا تو آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ میل جو لے رہی ہوں گی، جو آپ رات کا کھانا لے رہی ہوں گی وہ بہت ہیوی ہوگا، جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ نیند آ جاتی ہوگی اور فجر میں جا کر آپ کی آنکھ کھلتی ہوگی۔ تھوڑی سی باتوں پر غور کیجیے، کیونکہ میری پیاریوں ہم اکثر سوچ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس وجہ سے ہو گیا، تو باقی ہم چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ ہمیں ان چیزوں پر بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ ہماری اپنی ڈیلی روٹین میں کیا غلطی ہے، یا ہمارے ساتھ ایسا کیا پرابلم ہو رہا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ مینیج کر لیں گی۔ آپ یہ کر کے دیکھیے گا، پھر آپ دوبارہ کامنٹ میں مجھے بتائیے گا، تو آپ کا یہ پرابلم سالو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہے: السلام علیکم، میں آپ سے نینو کی مما پوچھنا چاہتی ہوں، نینو کے ساتھ جو ہے رات کو تہجد میں جاگ جاتی ہیں، ماشاءاللہ سے میرے 2 بچے ہیں، تو میری روٹین بہت زیادہ ٹف ہو گئی ہے، سسرال اور سارے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو آپ کی ویڈیوز دیکھ کر اتنا زیادہ دل کرتا ہے کہ میں بھی تہجد کی نماز پڑھوں، اللہ پاک سے بات کروں، اور جس طریقے سے آپ جو کچھ بتاتی ہیں کہ اللہ پاک سے دوستی کر لو، میں بھی اسی طریقے سے اللہ پاک سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنانا چاہتی ہوں، کہ کام کاج میں اتنی زیادہ میں بزی ہو جاتی ہوں کہ میں اللہ پاک سے دور ہو گئی ہوں۔ یہ بتائیں کہ میں اپنی روٹین کو کس طریقے سے مینیج کر سکتی ہوں، اور اپنے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ نینو کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتی ہیں، اور جو کچھ آپ بتا رہی ہوتی ہیں، اتنی ساری ماشاءاللہ سے عبادت بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں۔ مجھے انتظار رہے گا، میرے کوسچن کو پلیز اگنور مت کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں، آپ کی سب پریشانیاں دور ہوں، آمین ثم آمین۔ اچھا میری پیاریوں، آپ لوگ نا یہ نہ لکھا کرو کہ آپ میرے کوسچن کو اگنور نہ کریں، پتہ میرا دل بڑا دکھ جاتا ہے، کیوں آپ لوگوں کے سوالات کو اگنور کروں گی میری پیاریوں؟ جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ جب ایسے لکھتے ہو نا، پھر میں اداس ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں میری پیاریاں کیوں ایسے لکھتی ہیں۔ اور ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ جس بارے میں مجھے انفارمیشن یا نالج نہیں ہوتی، پھر میں اس بارے میں بات نہیں کرتی، میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں کہ میری پیاریوں یہ میں آپ لوگوں کو اپنے سے ریلیٹ کر کے بات بتا رہی ہوں، کیونکہ میری پیاریوں میں بھی بالکل آپ جیسی ہوں، اور اللہ پاک سے بس اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری پیاریوں آپ لوگ میری زندگی کا اتنا خوبصورت میریکل ہو، آپ لوگوں سے تو میں یہاں پر ہوں، تو میری پیاریوں آپ لوگ مجھے ہمت دیتے ہو، حوصلہ دیتے ہو، اللہ پاک نے مجھے آپ لوگوں سے ملوایا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ کا جو میری پیاری بہن سوال تھا، آپ کو میں یہ جواب دے دوں، ظاہر ہے بچوں کے ساتھ بالکل مشکل ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، مجھے بھی ہوتا ہے، مجھے تو ساری چیزوں کو پھر دیکھنا بھی ہوتا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، حسنین کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد باہر کی چیزوں وغیرہ کو سب کچھ وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، خود ہی میں سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں، اپنے کام کاج ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو میری پیاری ظاہر ہے سب چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اصل بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو ساری چیزوں میں تو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے نا وہ عبادت کے لیے نہیں نکل پا رہا ہوتا، تو ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، کہ ہمارے پاس ساری چیزوں کا کام نکل آتا ہے، ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، ہمارے بچوں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، ساس سسر کو خوش کرنے کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، گھر والوں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، ہسبینڈ کے لیے نکل آتا ہے، فیملی کے لیے نکل آتا ہے، شاپنگ کے لیے نکل آتا ہے، لیکن میری پیاری جہاں پر بات آتی ہے عبادت کی، پھر ہم کہتے ہیں ہائے پتہ نہیں مجھے تھکاوٹ کیوں ہو رہی ہے، آج کی بجائے میں کل نماز پڑھ لوں گی۔ ہمیں یہ سوچنا ہے یہاں پر آ کر، جب ہمارے ذہن میں یہ والی بات آئے گی کہ ہم کل نماز پڑھ لیں گے، ہم نے یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ کل پتہ نہیں مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور جہاں پر میری پیاریوں ہم سب لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں نا، مانتی ہوں یہ بھی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، آپ اپنا فرض پورا کریں، لیکن میری پیاری اللہ پاک کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میری پیاریوں میں نے اپنی زندگی میں نا انسانوں کو خوش کرنے میں بڑا وقت ضائع کیا ہے، اور یقین کرو وہ لوگ میرے سے خوش کبھی نہیں ہوئے، میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا کہ کسی طریقے سے میں ان لوگوں کو خوش کر سکوں، وقت کو ضائع کر رہی تھی، وہیں پر مجھے اللہ پاک کے قریب ہو جانا چاہیے تھا۔ تو میری پیاریوں پھر مجھے سمجھ آئی اور عقل آئی اس بات کی کہ نہیں، اللہ پاک کو ہم نے پہلے راضی کرنا ہے۔ اگر اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آ گئی ہے تو سارے کام چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، اللہ پاک کو راضی کرو۔ صحیح اذان ہوئی ہے وہیں پر سارے کام کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کو ایک سائڈ پر بٹھاؤ، اپنے پاس ہی بٹھا لو۔ اب حسنین جو ہے وہ مجھے کبھی کبھار اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اب اس کو کچھ کہہ تو نہیں سکتی، وہ معصوم ہے، اس کو کیا پتا، لیکن میں اس کو اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں، یا میں اس کو کہتی ہوں نینو آپ بھی آؤ میرے ساتھ
ساتھ نماز پڑھو، میں اس کو تھوڑی سی بکس دے کر اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں اور میں فوراً نماز پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ اصل جو چیز ہے اور اصل جو سکون ہے اور اصل جو ہم نے راضی کرنا ہے وہ اللہ پاک کو کرنا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے میری پیاری جب اپنی چیزوں کو دیکھیں گی نا کہ جب اصل مقام جو ہے اللہ پاک نے ہی ہمیں دینا ہے، ان لوگوں نے کسی نے ہمارے سے خوش نہیں ہو جانا، اپنا فرض پورا کریں، آپ کے جو فرائض ہیں آپ ان کو پورا کریں، گھر کا کام ہے اس کو بخوبی نبھائیں، ہر چیز کو مینج کریں، لیکن جب اذان کی آواز آ گئی ہے سجدہ ریز ہو جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی میری پیاری تہجد نماز کی، تو آپ ایسا کیا کریں کہ تہجد کی نماز سے پہلے جو ہے نا اپنے بچوں کو سلا دیا کریں، گھر کے اپنے ہسبینڈ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو مکمل کریں، اس کے بعد میری پیاری آپ ایسا کریں کہ تہجد کی نماز سے پہلے جو ہے نا اپنے سارے کام ختم کر لیں، اور ایسا کریں، کوشش کریں کہ 12 بجے تک جو ہے آپ فری ہو جائیں، اس کے بعد بے شک آپ تھوڑا سا سونا چاہتی ہیں آپ سو جائیں، ظاہر ہے آپ بھی انسان ہیں، سارے گھر کے کام کر کے ساری رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے، مینٹلی سٹریس میں آ جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا سو جائیں، آرام کریں، اس کے بعد جو ہے آپ جاگ جائیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، فجر کی نماز بھی پڑھیں، اسی طریقے سے آپ مینج کر لیں۔ باقی یہی ہے میری پیاریوں، ہم نے اپنے ٹائم ٹیبل کو بنانا ہوتا ہے، آپ لوگ ایک کاپی پینسل پکڑ کر اپنی روٹین جو ہے نا اس کو سیٹ کر لو کہ آپ نے کتنے بجے جاگنا ہے، کتنے بجے آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے وقت کو مینج کرنا ہے۔ باقی آپ اپنی عبادت پہ بھی کنسنٹریٹ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک آپ کا ساتھ دے انشاءاللہ، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، میری دل سے دعا ہے، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں فجر کی نماز کے بعد آپ ہی کس طریقے سے میں جاگی رہوں کہ آپ ہی اشراق کی نماز میں پڑھ سکوں، تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیں، مجھے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اچھا میری پیاری آپ اس طریقے سے کیا کریں، جیسے آپ ظاہر ہے کہ تہجد میں آپ جاگتی ہیں، تہجد اور فجر کا جو ٹائم ہے تقریباً 25 منٹ کا بیچ میں گیپ رکھ لیں، تہجد کی نماز پڑھیں، بیچ میں جو 25 منٹ کا وقت ہے اس میں آپ نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا جو بھی آپ کی عبادت ہے، جو آپ کے نوافل آپ نے پڑھنے ہیں آپ وہ پڑھیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد میری پیاری آپ تسبیح کر لیا کریں۔ میں خود ایسا کرتی ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے میں نے درود ابراہیم کا شیڈیول بنایا ہوا ہے کہ میں نے الحمدللہ، بس اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہے وہ میں نے پڑھنا ہے اور اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، تو آپ بھی اس طریقے سے جو ہے درود ابراہیم پڑھتی رہا کریں۔ اس وقت میں رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، صبح کا وقت ہوتا ہے، پیارے پیارے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور پیاری پیاری سی روشنی جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ جب میری پیاری سن رائز جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے اشراق کی نماز تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد جو آپ ادا کر سکتی ہیں، تو آپ اپنے ٹائم سے ریلیٹ کر کے یا آپ جہاں پر رہ رہی ہیں آپ اس طریقے سے مینج کر لیجئے گا، اللہ پاک خیر کریں گے۔ اور میری پیاری اتنا ثواب ملتا ہے اس چیز کا، جب آپ فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز کا جو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران آپ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے مینج کریں گے، انشاءاللہ مینج ہو جائے گا۔ میری پیاری جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میریکل آف سورہ یوسف ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، وہ اپنی پیاری کی آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ ہی، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 15 سالوں سے آپ ہی میں اللہ پاک سے ایک دعا کر رہی تھی، اور آپ ہی ایسا ہو گیا تھا کہ وہ دروازے بالکل مکمل طریقے سے بند ہو چکے تھے، اور آپ ہی ہم لوگوں کا کوئی بھی آپس میں رابطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک سے تنہائیوں میں بیٹھ کر رات کو آپ ہی تہجد کے وقت میں دعا کیا کرتی تھی۔ آپ ہی میری ایک دوست نے سورہ یوسف پڑھنے کا مجھے بتایا تھا، تو آپ ہی سورہ یوسف پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوتی تھی، الحمدللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے 15 سال بعد جو ہے میری دعا کو قبول کیا ہے، اور آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، آپ ہی میں مغرب کی نماز کے بعد جو ہے سورہ یوسف پڑھتی تھی اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک نے آپ ہی میری 15 سال کی جو دعا تھی جو کہ مجھ سے دور جا چکے تھے، اللہ پاک نے ان کو آپ ہی مجھے واپس لوٹا دیا، الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے۔ آپ ہی لاسٹ منتھ ہی میری آپ ہی شادی ہوئی ہے، تو اسی لیے میں آج آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 21 دنوں میں میری دعا کو قبول کیا، جو کہ آپ ہی میں 15 سالوں سے مانگ رہی تھی۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آتا، میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو بہت مشکلوں سے مانگا ہے، میں نے اللہ پاک سے بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کو مانگا ہے۔ ہسبینڈ بھی مجھے پسند کرتے تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہماری فیملیز کی آپ ہی آپس میں نہیں
बन पा रही थी। लेकिन आप ही जब अल्लाह पाक ने कुन फरमाना था तो हमारे घर वालों के दिलों को भी नरम कर दिया और 15 साल की मोहब्बत जो है अल्लाह पाक ने आप ही 21 दिनों में मुझे वापस लौटा दी। अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र और करम है। आप अपनी प्यारियों को भी बताइएगा कि सूरह यूसुफ जो है मगरिब की नमाज के बाद पढ़ा करें, अपने नसीब के लिए दुआ किया करें। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम लाजमी पढ़ें। अल्लाह पाक ने जैसे मेरी दुआ पर कुन फरमाया है, अल्लाह पाक आपकी प्यारियों की दुआओं पर भी ज़रूर कुन फरमाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब पर अपना ख़ास करम करें इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी प्यारी बहन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप अपने घर में हमेशा खुश रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 15 साल बाद जो इनकी दुआ थी और जिस इंसान को ये दुआ में मांग रही थी, अल्लाह पाक ने इनकी दुआ पर कुन फरमाया और इनको बेहतरीन करके इनको अता किया। क्योंकि कहती हैं कि हमारे घर वालों के बीच में जो थे लड़ाई झगड़े थे, लेकिन अल्लाह पाक ने दिलों को नरम किया और इनके सब्र का सिला जो था वो इनको बेहतरीन करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया है। 21 दिनों तक इन्होंने माशाल्लाह सूरह यूसुफ को पढ़ा ही है तो अल्लाह पाक ने इनकी दुआ पर कुन फरमा दिया। आज माशाल्लाह से शादी के बाद अपनी मिरेकल स्टोरी जो है मेरे साथ आप सबके साथ शेयर कर रही हैं। अल्लाह पाक इनको अजर अता फरमाए। मेरी प्यारियों, आप भी मगरिब की नमाज के बाद पढ़ सकती हैं सूरह यूसुफ को। अपने लिए दुआ किया करें, अपने नेक नसीब के लिए दुआ किया करें, सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक सबकी परेशानियां मुश्किलात को हल फरमाए। तो मेरी प्यारियों, हमेशा मेरी दिल से आप लोगों के लिए दुआ होती है, हर नमाज के बाद आप लोगों के लिए दुआ होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी प्यारियों के बहुत बहुत नेक नसीब करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी प्यारियों के दिलों की हाजात, दिलों की दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएं। जो मेरी बहनें मुझे औलाद की दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाएं। जिनकी औलाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए। हसनैन को भी नेक और फरमा बरदार बनाए, एहसास करने वाला बनाए। सबके घरों के रिस्क में बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, सबकी परेशानियाँ मुश्किलात को हल फरमाए। कोई गलती कोताही हो गई हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी हसनैन और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।